अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुल्क के सियासी, माशी, इक़्तिसादी हालात और अभी जो सियासी हलचल चल रही है इसके बारे में सितारों की पोजीशन के मुताबिक बात करेंगे कि सितारों की पोजीशन क्या है और आगे ये मामला जो है कहाँ तक चलेंगे और क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आवाम के लिए क्या होगा, आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, महंगाई ख़त्म होगी या ये हुकूमत के आपस में जो झगड़े चलते रहेंगे और क्या होगा, क्या मार्शल लॉ का इम्कान है या इमरजेंसी लगेगी, हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी। इस बारे में आज हम सितारों की पोजीशन के मुताबिक बात करेंगे और मैं आपको आज पहले सितारों की जो बात है वो भी बताऊंगा कि सितारों की पोजीशन क्या है और अभी जो मुल्क को जिन मुश्किलातों का सामना है, जो चैलेंजेस हैं, जैसा कि अमन का मसाला है, दहशतगर्दी, करप्शन, लूटमार, महंगाई वगैरह, जिसकी वजह से आवाम वैसे भी परेशान भी है और मायूस भी हो चुकी है कि पता नहीं आवाम को रिलीफ भी या सुख चैन मिलेगा या नहीं। अगर मिलेगा तो कब। उधर हुकूमत में जो चल रहा है वो तो वैसे ऐसे लग रहा है कि तमाशा बना हुआ है आवाम को गुमराह करने का, कि आवाम का तवज्जो उधर ही मरकूज रहे और आवाम रोडों पे ना आए कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, महंगाई है और लोग जो है महंगाई की वजह से बेरोज़गारी में भी इजाफा है और बिजली के बिल जो है वो भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो आवाम वैसे भी परेशान है और हुकूमत पता नहीं किस उलझन में उलझी हुई है। तो अब देखते हैं पहले सितारों की पोजीशन कि सितारे इस वक्त सितारों की पोजीशन क्या है। तो पहले सितारा जो है बात करेंगे ज़ुहल यानी सैटर्न, जो इस वक्त बुर्ज हूत में रेट्रोग्रेड बैठा है, यानी कि उल्टी चाल रुजत में बैठा है। वैसे इसमें इसको औज हासिल है लेकिन ये रेट्रोग्रेड बैठा है। ये सैटर्न ये नहस अकबर कहलाता है। अगर साद हो तो इंसाफ, साबित कदमी, उरूज, अख्तियारात, मनसब, मर्तबा देता है। मेहनत कोशिश के बाद आला मकाम पर भी फायद करता है। तरक्की व फलाह का भी आकाश होता है। बे इत्फाकी अगर नहस हो तो उसूलों से लापरवाही और गिफलत, रुकावटें, बेइत्फाकी और यानी कि मुफलिसी, परेशानी लाता है। ये सितारा सैटर्न जो है ये कदामत पसंदी, मुसलसल जिद्दोजहद, तख्लीकी कुव्वत का मेंबा है। जाहिद, मुखलिस, राज को राज रखने वाला, ठंडे मिजाज का हामिल है। ओहदा, उम्दा मनसूबा बंदी और हर काम को मुकम्मल करने की सलाहियत देता है। खुफिया राजों जैसे भी खुफिया ख़जाने हों, ज़रात में भी इसका बड़ा अमल दखल है और ख़जानों से, मदनिया से यानी कि खुफिया ख़जानों से जैसे तेल है, गैस है, सोने की खाने हैं वगैरह, ये इनसे भी यानी कि ताल्लुक़ रखता है। मेहनत मुशक्क़त से भी ताल्लुक़ रखता है। सियासत में ये सियासी असरात इसके हैं जो हैं बड़े बड़े इदारों का क़याम या तामीर, जो कि साइंसी यानी उसूलों पर तहकीकात करें, बड़े बड़े इदारे कायम करना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ कायम करना, और जैसे स्टील मिल हैं या बड़े बड़े दूसरे भी जो फलाही इदारे हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, तलीमी इदारे हैं, ये सब से ताल्लुक़ रखता है। तो इस वक्त जो है, इस वक्त ये रेट्रोग्रेड बैठा है यानी कि पावर इसको नहीं है, तो उसकी वजह से इस वक्त ये ऐसे समझो कि आवाम से भी ताल्लुक़ रखता है, तो इस वक्त आवाम को भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ये सारी उलझनें जो हैं इसकी वजह से आ रही हैं और वैसे भी ये किसी न किसी तौर पर मुल्क के वक़ार को भी सदमा पहुंचाता है। कहत, सैलाब और ज़िलज़लों के सबब से मुल्क में यानी कि बेचैनी, ऐसे हालात पैदा हो जाना जिनसे फजूल अखराजात पर कंट्रोल ना किया जा सके
وغیرہ وغیرہ ایسے جو حالات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو حالات ہیں تو اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ بھئی کوئی بھی یعنی کہ تعمیراتی کام یا جو بھی اچھے کام ہیں عوام کی فلاح کے لیے وہ سارے بند پڑے ہیں، کوئی بھی کام دکھ نہیں رہا۔ نمبر دوسرا، مشتری یعنی جوپیٹر، یہ جو ستارہ ہے سعد اکبر کہلاتا ہے۔ ویسے بھی یہ مال، دولت، مذہب، انصاف، عدلیہ، قانون، مساوات، فلسفی کا ستارہ ہے۔ اس کے معاشی اثرات جو ہیں یعنی کہ حکومت کی جانب سے بڑے بڑے منصوبے، مثلا جہاز رانی اور ایئرپورٹس، اسپتالیں، یونیورسٹیاں، لائبریریاں، نئے عدالتوں کا قیام، عدل و انصاف اور آزاد تجارت، زیادہ سے زیادہ پیداوار اور واجبی ٹیکس، قومی دولت میں اضافہ، اندرون ملک لوگوں کو کاروبار میں وسعت کے لیے سرکاری امداد مہیا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اس سے منسوب ہیں۔ جج، وکیل، مولوی، راہب، صاحب حکومت، قانون اور قانونی معاملات بھی اس سے منسوب ہیں۔ اگر یہ سعد ہو تو یہ پازیٹیو اثرات دیتا ہے، ہر کام میں سپورٹ کرتا ہے، یہ سارے کام، عدل، انصاف، یہ سارا جو ہے آئین کی بالادستی ہوتی ہے اور قانون حرکت میں آتا ہے اور اچھے کام ہوتے ہیں، عدلیہ سے بھی اچھے کام ہوتے ہیں، انصاف مہیا کرتا ہے۔ اگر نحس ہو تو بے ضابطگی، فضول خرچی، بے راہ روی اور گناہوں کی طرف راغب کرنا، خود غرضی، نفس پرستی، حماقت کی طرف لے جانا اور خراب عادات پیدا کرنا، ایسے ایسے حالات پیدا کرتا ہے جو اس وقت ہیں، کیونکہ یہ اس وقت جو ہے برج جوزا جمنائی میں وبال میں بیٹھا ہے، یعنی کہ کمزور بیٹھا ہے، بالکل نحس بیٹھا ہے۔ آگے جا کے یہ جو ہے ریٹروگریڈ بھی ہوگا تو 1 نومبر تک کو یہ ریٹروگریڈ یعنی کہ رجعت میں آئے گا، الٹی چال چلے گا، تو یہ 4 فروری 2025 کو یہ ڈائریکٹ ہوگا اور 10 جون کو 2025 کو یہ شرف میں آئے گا۔ تب تک تو یہ ایسے ہی حالات رہیں گے، کیونکہ مشتری جو ہے وبال میں ہونے کی وجہ سے آئین اور قانون کو اس وقت جو ہے کمزور کیا ہوا ہے، آئین میں کوئی بالادستی نظر نہیں آ رہی ہے، ہر کوئی اپنا یعنی کہ آئین صرف سپریم کورٹ تک ہی محدود ہو گیا ہے، عوام کے لیے کوئی بھی سہولت نہیں ہے، صرف کاغذوں میں ہی پڑا ہے، عمل نہیں ہو رہا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ بے ضابطگی، حکومت کے فضول خرچے، خزانے کو لوٹا جا رہا ہے اور مہنگائی اور بھی بڑھ رہی ہے، اور یہ اور بھی بڑھے گی، اگر نہیں بڑھے گی تب تک کم بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک یہ ستارہ سعد نہیں ہوتا تب تک مہنگائی اور یہ جو قانونی معاملات ہیں یہ الجھے ہی رہیں گے اور دکھنے میں نہیں آ رہا کہ یہ سلجھیں گے، کیونکہ عدلیہ اور انتظامیہ جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ویسے بھی یہ ابھی جو خبریں چل رہی ہیں روزانہ، یہ خبروں کا بھی جو ہے اس وقت جھوٹ کی بازار گرم لگ رہی ہے، کوئی بھی خبر جس میں کوئی صداقت نہیں ہے، روزانہ خبریں آتی ہیں کہ بھئی آج یہ ہوگا، آج یہ ہوگا، جیسے ابھی حکومت میں چل رہا ہے۔ اگر سیاست کی بات کریں تو اس وقت جو ہے سر فہرست جو ہے عمران خان کا جو مسئلہ ہے وہ روزانہ ڈسکس کیا جا رہا ہے حکومت میں اور اس میں میڈیا پہ۔ تو یہ پہلے بھی کئی حضرات جو ہیں ہمارے اسٹرالوجر 2023 میں جو ہے یہ پورا سال یہی پریڈکشن کرتے آ رہے ہیں کہ 8 دن کے بعد جو ہے عمران خان باہر آ جائے گا، اور حتیٰ کہ وہ اتنا بھی کہتے تھے کہ بھئی دیکھنا کہ وزیر اعظم بھی بن جائے گا۔ پورا سال گزر گیا لیکن وہ ان کی پریڈکشن تو صحیح نہیں ہوئی، کیونکہ پتہ نہیں وہ کس
نظام کو وہ فالو کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں، لیکن میں نے تو پہلے نہیں کہا کبھی، لیکن ہم بھی کچھ نہ کچھ پریڈکشن کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئندہ کچھ دیر لگے گی لیکن تبدیلی آئے گی، تو تبدیلی کے آثار جو ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اور بھی وقت لگے گا۔ کہ عوام پہ ظلم ہو رہا ہے تو لازمی جب ظلم ہی ہوگا تب تو عوام نکلے گی، اس وقت تو عوام ویسے بھی ایسے سمجھو کہ غلام بنی ہوئی ہے۔ اگر ستاروں کو دیکھیں تو عوام کا ستارہ جو ہے ویسے زحل بھی ہے اور عطارد بھی ہے، تو عطارد تو جس ستارے کے ساتھ ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، تو ایسے بھی کچھ عوام میں ہمارے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو خوشامد کرتے ہیں اور چاپلوسی بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے وہ اپنے کام نکلوا لیتے ہیں۔ عوام کا کسی کو فکر نہیں، عوام ویسے بھی غلام بنائے ہوئے اوپر سے لے کے آخر تک۔ اگر وزیر اعظم ہاؤس سے، صدارتی ہاؤس سے لے کے یعنی کہ یونین کونسل تک دیکھیں تو کوئی بھی ایسے سمجھو کہ یعنی کہ جانچ پڑتال نہیں ہے کہ بھئی ریکارڈ دیکھا نہیں جاتا، آڈٹ نہیں ہوتا کہ بھئی جو بجٹ آتی ہے تو میں نے ایک یو سی ممبر سے پوچھا کہ آپ یونین کونسل میں ممبر ہیں، تو اس نے کہا ہاں ممبر ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مہینے میں کتنی بجٹ آتی ہے اور اس کا جو ہے وہ یونین میں کہاں کہاں لوگوں کو کام دینا ہے، سپورٹ دینی ہے، کسی کو کیا سہولت دینی ہے، گلیاں بنانی ہیں یا کچھ کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تو کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ یہاں یونین تک آگے ڈی سی اے سی، یہ نہیں کہ پورا سسٹم جو ہے یہ کرپشن ہے۔ تو اس وقت جو ہے یہ ملک کے حالات جو ہے یہ ان اداروں نے اور کرپشن آفیسروں نے اور جھوٹے ان سیاستدانوں جو ابھی بھی حکومت میں بیٹھے ہیں تو کیا کر رہے ہیں۔ اگر فوج ان کو لائی ہے تو فوج کو دوسرے آدمی نظر نہیں آئے کہ یہ کنگلے ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ اتنے کنگلے ہو چکے ہیں کہ بھئی یہ اپنی گھر کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے، وہ بھی حکومت کے خزانے کا کھاتے ہیں اور گھومتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تیل بھی حکومت کا لوٹتے ہیں، روٹی بھی اپنی نہیں کھاتے، وہ حکومت کے خزانے میں کھاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک دن کا ان کا کچن کا جو بجٹ بنتا ہے تو 30-35 لاکھ کا ہو جاتا ہے۔ ادھر تو غریب تو آدمی کو روٹی بھی نہیں ملے، روکھی سوکھی بھی کس دن ملتی ہے تو کس دن وہ بھی نہیں ملتی۔ کیا ان کے ووٹ ان کو نہیں ملے؟ یہ الیکشن میں ووٹ یعنی کہ ان کے ووٹ چھین کے ان سے زبردستی ان کو، کیونکہ یہ غلام بنے ہوئے، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ بھئی کسی کے ممبر کے خلاف کسی عام آدمی اگر بولتا ہے تو وہ بھی اٹھایا جاتا ہے، جیسے فوج کے خلاف بھی کوئی اگر بولتا ہے تو دوسرے دن وہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہی نظام اوپر سے نیچے تک یہی چل رہا ہے، تو عوام کیا کرے؟ آخر مجبور ہو کے آخر یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ عوام کیسے اپنا حق چھینے گی اور عوام روڈوں پہ آئے گی۔ اس میں تھوڑا سا دیر ہے۔ ابھی اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن ہے تو یہ مشتری تو میں نے بتایا کہ بھئی اس وقت جو ہے یہ سارے نظام کا جو دار و مدار مشتری کے یعنی کہ اثرات سے چلتا ہے، وہ تو ویسے ہی وبال میں ہے، تو یہ سارے کام جو ہیں یہ کرپشن، عدلیہ میں کوئی کسی کو انصاف نہیں ملتا، بس اپنے سیاستدانوں کے کیسوں میں یہ وہ الجھنے پڑے ہیں، یعنی کہ بنی ہی ان کے لیے عدالتیں، کورٹیں ہیں کہ بھئی وہ اس پہ کیس کرے، وہ اس کو گرفتار کرائے، وہ ادھر۔ یہ اسلام آباد تک ہی آئینہ محدود ہو چکا ہے، باقی عوام کو تو پتہ نہیں کہ آئین کیا ہوتا ہے، آئین کہ یعنی کہ آئین پہ عمل کرنے سے کیسے انصاف ملے گا؟ آئین پہ عمل تو کوئی سپاہی بھی نہیں کرتا۔ تو نمبر تیسرا مریخ۔ تو مریخ جو ستارہ ہے یہ ویسے بھی یعنی کہ جلاد فلک بھی ہے، کمانڈر ان چیف بھی کہلاتا ہے، یہ ستارہ آسمانوں کا کمانڈر بھی کہلاتا ہے، اور جنگجو، بہادر، جرأت، جنگ و جدل سے تعلق رکھتا ہے، حیوانی جذبات بھی رکھتا ہے، دوسری طرف قابلیت بھی رکھتا ہے، اس میں بہت سی قابلیت بھی ہوتی ہے، قوت برداشت بھی رکھتا ہے، یہ خاص فوج سے تعلق رکھتا ہے، شجاعت اور بہادری اس کا خاصہ ہے۔ سیاسی لحاظ سے جھگڑے، غلط فہمیاں، مشہور و معروف اشخاص یا قوموں میں اختلاف رائے، جنگ کی باتیں یا جنگ میں
کی جنگیں مسلط کرنا، ملک میں بے چینی، قتل عام، لوٹ مار، حادثات، دہشت پھیلانا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اس سے منسوب ہیں۔ اگر سعد ہوتا ہے تو طاقتور، بہادر، نڈر بناتا ہے، شجاع، دلیری، اچھے کام یعنی کہ سر انجام دلاتا ہے۔ جس بھی ادارے جو بھی اس سے منسوب ہے اس میں اچھے کام ہی کراتا ہے اور اچھے کام صادر کراتا ہے اور سر انجام دلاتا ہے۔ اگر نحس ہو تو وہمی، خود پسندی، حسد، لڑائی جھگڑے، سنگ دل، ظالمانہ انداز میں حکم چلانا، لوگوں کو مجبور کر کے اپنے مطلب حاصل کرنا، یہ اس وقت برج سرطان میں جو ہے حبوط بیٹھا ہے، یعنی کہ نحس بیٹھا ہے۔ یہ 5 نومبر تک اس حبوط میں ہی رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ بھئی اگر نحس ہے تو الٹے کام ہوں گے۔ تو یہ 2 مہینے ویسے بھی یہ اہم ہیں۔ اس میں فوج جو ہے کوئی بھی کسی کو بھی رعایت نہیں ہوگی، چاہے قانونی ہو غیر قانونی ہو، یہ ڈنڈا اٹھا لیا جائے گا اور جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ ابھی کسی سے رعایت نہیں ہوگی۔ ابھی جو عمران خان کے بارے میں جو اس وقت میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ بھئی ٹکراؤ جو ہے فوج سے عمران خان کا ہے، اس کا فوجی ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس وقت یہ 2 مہینے تو ایسے لگ رہا ہے، کیونکہ عمران خان کا ستارہ بھی اس وقت کمزور ہے، تو اس وجہ سے عمران خان کا یعنی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ فوجی ٹرائل بھی ہو۔ اس کی پارٹی کو ختم کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ویسے اس کی پارٹی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں، اس کے پارٹی میں جو ہیں ایسے لوگ شامل ہیں جو عمران خان سے مخلص نہیں ہیں۔ وہ شاید بٹھائے گئے ہیں یا کسی اور کے کام کے لیے اس کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، لیکن عمران خان سے مخلص نہیں ہے۔ ویسے بھی دوسرا ستارہ جو ہے شمس، یہ ستارہ جو ہے سعد ستارہ ہے، ہندو منجم اس کو یعنی کہ منحوس کہتے ہیں، لیکن یہ ویسے بھی سارے ستاروں کا بادشاہ ہی کہلاتا ہے، یعنی کہ شہنشاہ سیارگان کہلاتا ہے۔ یہ ستارہ روشنی، حرارت کا منبع ہے، حیات انسانی کا ضامن ہے۔ سیاسی طور یہ بادشاہوں، حکمرانوں، سرداروں کی حکومت، ڈکٹیٹروں، اعلیٰ عہدیداروں، تمام محکوموں کے سربراہوں، صاحب اقتدار لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے، ان سے منسوب ہے۔ دستوری قوانین کا اجرا اور ان پر عمل درآمد بھی اس کے زیر اثر ہے۔ تو جو اس وقت یعنی کہ نارمل بیٹھا ہے، 23 کو وہ بھی حبوط میں آ جائے گا 1 مہینے کے لیے۔ اس کے بعد یعنی کہ دوسرے مہینے میں بھی یہ عقرب میں آئے گا، تو اس میں بھی یہ کمزور ہوگا۔ اگر سعد ہو تو امیر، طاقتور، اقتدار بھی دلاتا ہے، اختیار بھی دلاتا ہے، حکومت بھی دلاتا ہے، عزت شہرت میں بھی یعنی کہ اضافہ ہوتا ہے اور سارے اچھے کاموں سے سرفراز کرتا ہے۔ اگر نحس ہو تو مرتبے سے بھی گراتا ہے، شہر بدر بھی کرتا ہے، ملک بدر بھی کرتا ہے اور تنگ مزاجی، حسد، کینہ پروری، بد مزاجی پیدا کرتا ہے۔ یہ اس وقت برج سنبلہ میں مقیم ہے، لیکن 23 ستمبر کو برج میزان میں یہ بھی حبوط میں آئے گا۔ تو حبوط میں آنے سے ایسے سمجھو کہ یہ نحس ہوگا۔ تو نحس ہوتا ہے تو یہ ایسے سمجھو کہ حکومت سے تعلق رکھتا ہے، تو حکومت پہلے بھی کمزور ہے، آگے اور بھی کمزور ہو جائے گی۔ یہ ابھی جو بھی حکومت میں بیٹھے ہیں یہ صرف نام کے عہدیدار ہیں، وزیر اعظم ہے یا جو بھی عہدیدار ہیں، یہ نام کے عہدیدار ہیں، ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اختیاراتی پاور ان کے پاس ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے سمجھو کہ جیسے بھئی ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، پیچھے کوئی اور قوت ہے، ان کے اشاروں پہ یہ چل رہے ہیں۔ یہ اپنی کوئی ان کی حیثیت ہی
نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آگے اگر یہ ایسے ہی کمپرومائز کرتے رہیں گے تو کچھ دن آگے چل جائیں گے. اگر تھوڑا سا سینہ تانی کریں گے تو یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ بھائی چلتے نظر آئیں گے آپ سب کو، اور کسی اور کو لا کے وہ بٹھا دیں گے. جن کو بھی اگر بٹھانا ہے تو وہ سب کو پتہ ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو ناظرین، یہ ملک کے حالات جو ہیں یہ 25 تک تو، یعنی کہ جون تک 25 تک تو ایسے ہی رہیں گے. یہ حالات خراب بھی رہیں گے، احتساب بھی ہوگا، فوجی ٹرائل بھی ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اداروں میں جھگڑے ہوں گے اور تضاد ہوگا، تصادم ہوگا، اور راز جو ہیں کھلیں گے. تو بہت سارے راز کھل گئے ہیں، فوجی ٹرائل بھی ہو رہے ہیں. اندر میں کون مخالفت کر رہا تھا ملک کی، کیونکہ ملک کے دشمن جو ہے ابھی بھی زیادہ ہیں، بیرونی یا اندرونی. اس وقت ملک کی بڑی جو مشکلات اور یعنی کہ اندیشہ ہے خطرے کا، تو وہ ملک دشمنی کا ہے. ملک کو توڑنے کی کوشش کیجیے جا رہی ہے. اس لیے اس وقت فوج جو ہے وہ اس میں اہم کردار ادا کرے گی، کیونکہ اس وقت تو ویسے بھی مریخ جو ہے وہ اس وقت یعنی کہ حبوط میں آ چکا ہے. تو فوج نہ کسی غیر قانونی ہو یا قانونی ہو ڈنڈا اٹھائے گی، کسی کو بھی نہیں چھوڑے گی. پھر بعد میں دیکھا جائے گا، جو گنہگار ہوگا تو اس کو سزا ہوگی، جو نہیں ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے. یہ نومبر میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ابھی تو کچھ دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اور ڈنڈا چلے گا، اور ملک کی حفاظت کے لیے فوج اہم کردار ادا کرے گی. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. باقی جو ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے اسی بات کو ہی بڑھائیں گے کہ کیا ہوگا. تو ناظرین اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.